खुदा यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का शुक्र मैं करता हूँ और आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आज एक बार फिर मौका मिला कि खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम खुदा की आवाज़ को सुने, मैसेज को सुने और समझें कि आज के दिन की क्या अहमियत है। जैसा मैंने कल कलाम सुनाया था कि हम पाम संडे, आज पाम संडे है, तो कल मैंने एडवांस पाम संडे का एक पार्ट आपसे शेयर किया था। आज उसी मैसेज का दूसरा पार्ट है। बहुत सी बातें हमने पाम संडे के ताल्लुक से कल के मैसेज में कवर कर ली थी और आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका जानना एक मसीही के लिए और खादमों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज हम उसके ताल्लुक से सीखेंगे। कल जो हमने पाम संडे के ताल्लुक से इंसान के मिजाज और इंसान की नेचर के बारे में सीखा था, देखा था, कलाम में से जाना था कि कैसे इंसान का मिजाज और इंसान की जो नेचर है वो वक्त के साथ, ज़माने के साथ और ज़रूरत के तहत और दौलत, शोहरत और ताकत के सामने कैसे तब्दील हो जाती है। और वही लोग जो यीशु को होशाना के नारे लगा रहे थे, वही चंद दिनों के बाद यीशु को सलीब देने के नारे लगाने लगे, क्योंकि उनका पलड़ा ताकत और इख्तियार की तरफ झुक चुका था और वो खौफजदा हो रहे थे। खैर, ये एक इंसानी नेचर का पहलू था, लेकिन आज हम इस पर नहीं बात करेंगे। आज हम इसी के पार्ट 2 में पाम संडे की खास अहमियत और यीशु बतौर बादशाह, बतौर किंग ऑफ द किंग्स, कैसे वो हमारी जिंदगियों में आता है, आज हम इसी पार्ट 2 में उसको देखेंगे। हो सकता है कि कुछ मैं बीच में कल के मैसेज की बातों को टच करूं, लेकिन मैं वक्त की नज़ाकत से देखूंगा कि मुझे कितना टाइम मिला है और कितना टाइम मैंने इस कलाम को शेयर करना है ताकि बात सुनने वालों तक पहुंच सके। कि ये ना सिर्फ आप लोग जूम पे मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, ना सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, बल्कि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। तो हम खुदा की हजूरी में चलते हैं। और पास्टर बलविंदर पॉल साहब, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि कोई भी अनम्यूट ना हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक और आईडी पे लेट्स गो टू हेवन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की आईडी से एक और अनम्यूटेड है, उनको अभी म्यूट कर दें, क्योंकि जब कलाम एक रवानी के साथ चल रहा होता है तो फिर बीच में लाइव है तो आवाज़ भी आती है, डिस्टर्बेंस भी होती है, और जो लोग लाइव इस वक्त सुन रहे हैं उन तक वो कलाम की खास बात नहीं पहुंच सकती। और Who knows कि वही एक लास्ट मिनट, एक सेकंड ऐसा होता है, कैसा लम्हा हो कि जिसमें रूह के भेद की बात हम तक पहुंच रही है और उसी वक्त बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो प्लीज इसको म्यूट कर दें। ये एक और लेट्स गो टू हेवन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री जिसमें मैं लोगो भी देख रहा हूं, ये म्यूट नहीं है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, प्लीज इसको म्यूट कर दीजिएगा। तो आइए आज हम इस पार्ट 2 को देखते हैं, बादशाह की आमद, किंग ऑफ द किंग्स की आमद जो है उसके ताल्लुक से। और एज यूजुअल 2 हवाले, बीच में और हवाले भी आएंगे जिनको मैं पढ़ता जाऊंगा या आपको बताता जाऊंगा वक्त की नज़ाकत से। लेकिन एज यूजुअल 2 हवाले, एक पुराने अहदनामे में से और एक नए अहदनामे में से। तो पुराने अहदनामे में से मैं ज़करिया नबी का सहीफा, उसके 9वें बाब की 9वीं आयत को पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, ए बिन्ते सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और इसी तरह हम दूसरा हवाला नए अहदनामे में से देखेंगे, यूहन्ना की इंजील, उसका 12 बाब और उसकी 12 से 19 आयत तक। तो खुदा के कलाम में यूं मरकूम है 12वीं आयत से, दूसरे दिन जब बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, इसका मतलब है कि उन लोगों को पहले से खबर पहुंच गई थी। दूसरे दिन उनको, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इससे कबल यीशु मसीह ने एक दिन पहले अपने शागिर्दों से भी कहा था कि फलां जगह पर जाना, वहां एक गधी का बच्चा बंधा हुआ देखोगे और उसे खोल कर लाना, और अगर कोई तुम्हें मना करे तो उसे कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है।
تو ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ پہلے سے خبر تھی کہ یسوع بادشاہ آتا ہے، اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ آج ہم چشم تصور میں امیجن کریں گے کہ کتنے لوگ اس شہر میں موجود تھے یسوع کا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ مت سمجھیں کہ وہ چند لوگ تھے، یہ چند سو تھے۔ اس طرف ہم آئیں گے کلام میں سے۔ یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ یاد رکھیں، ہوشانا اور مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، ان دونوں کو مکس نہ کیجئے۔ اکثر خادم یہ غلطی کرتے ہیں اور کلیسیاؤں کو یہ غلط تعلیم دے کر آگے لے جاتے ہیں، اور جو کلیسیائیں ساری زندگی ان سے یہ غلط تعلیم لے کر آگے پہنچاتی رہتی ہیں کہ ہوشانا کا مطلب ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ ہوشانا کا مطلب نہیں، یہ ایک جملہ ہے۔ ہوشانا کا اپنی جگہ الگ مطلب ہے، اور مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے یہ الگ سے بعد میں اس ہوشانا کے جواب میں لوگ یہ پکار رہے تھے۔ اس طرف بھی میں آؤں گا، تھوڑا سا دھیان رکھیے گا۔ اور پکارنے لگے کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی، وہی حوالہ زکریا 9:9 جو میں نے پہلے پڑھا ہے، اسی کا ریفرنس، اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ پس ان لوگوں نے گواہی دی۔ اور یاد رکھیں کہ یوحنا جو انجیل یہ اس وقت لکھ رہا ہے روح القدس کی ہدایت سے، یہ اس واقعے کے 70 سال بعد، کم و بیش 60 سے 70 سال کے بعد، 6 سے 7 دہائیوں کے بعد وہ یہ واقعہ لکھ رہا ہے، اور اس طرح لکھ رہا ہے کہ جس طرح آج بھی اس کے ذہن میں تازہ ہے، کیونکہ وہ عینی شاہد تھا، وہ گواہ تھا ان باتوں کا جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے، جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے۔ کل یاد ہوگا، کل کے میسج میں میں نے یہ کہا تھا کہ بہت سے لوگ دیکھا دیکھی بھی آئے، بہت سے لوگ نبوتیں پوری ہونے کے لیے آئے، بہت سے لوگ بادشاہ کی اور رومی سامراج کی غلامی سے آزادی کے لیے بادشاہ کے منتظر تھے، اس لیے آئے، اور بہت سے لوگ معجزے اور روٹیاں کھانے اور طرح طرح کی شفا کے لیے بھی وہاں جمع تھے۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا۔ پس یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو، تم سے کچھ بند نہیں پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ٹھہرے، اور میری دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں میں حقیقی بادشاہ کو ویلکم کریں اور پام سنڈے کی اہمیت کو جان سکیں۔ یوحنا 9 باب کا جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ کو میرا لائٹ افیکٹ ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ کمرے میں شاید تھوڑا سا ڈارک ہے، کچھ اندھیرا ہے، تو کیا آپ کو میرا نظر آ رہا ہے جو لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو جی تھینک یو، آپ نے ہاتھ ہلا دیا، بہت بہت شکریہ۔ میں نے سمجھا شاید کیونکہ یہ میرے کمپیوٹر کے اوپر جو ویژن ہے مجھے اتنا کچھ کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو یوحنا 9 باب میں جو ہم نے حوالہ کھجوری اتوار کی تعلق سے اور اس کی تصویر جو ویژن اور اس واقعہ کو جو ہم نے دیکھا، جیسا میں نے کل بتایا، یہ حقیقی واقعہ ہے، یہ بالکل اس نبوت کے مطابق ہے جو پہلے سے ہو چکی اور جس کے لیے صدیوں سے یہودی قوم منتظر تھی۔
اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایسے بادشاہ کا جو آ کر داؤد کے تخت پر ہمیشہ کے لیے بیٹھے اور اس کی بادشاہت کا انت نہیں ہوگا، اور اس لیے وہ منتظر تھے کیونکہ اس واقعے کی پیشن گوئیاں صدیوں پہلے 700 سال پہلے کلیئرلی مینشن کر دی گئی تھی، اور خاص طور سے گریٹ ہیلل کے جو زبور ہیں جن کو یہودی گریٹ ہیرل کے نام سے پکارتے تھے، زبور 113 سے لے کر زبور 118 تک، یہ خاص وہ زبور تھے جو خدا کی بادشاہی آمد اور نجات کے لیے اور انسان کو اس کے دکھوں سے رہائی کی یادگاری کے لیے یہودی لیڈر خاص طور پہ عیدوں پہ ان کو پڑھتے تھے، اور ان کو گریٹ ہیلل اسی لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا مطلب تھا کہ خدا کی تمجید ہو، خدا کی تعریف کی جائے، اور اسی سے لفظ جو ہم ہالےلویا بولتے ہیں کہ خدا کی تعریف ہو، پریز دا لارڈ، ہالےلویا، یہ لفظ انہی گریٹ ہیلل کے ہی تعلق سے ہم تک پہنچتا ہے، اور ان زبوروں میں بھی وہ اسی بادشاہ کی آمد کے منتظر تھے جس کو صدیوں پہلے زبوروں اور صحیفوں کے ذریعے قوم کو خوشی کے طور پہ، ایک بشارت، ایک امید کے طور پہ دیا گیا تھا، اور آج وہ نبوتیں ساری عین کھجوری اتوار کے دن پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھیں۔ اور اس موقع پر نہ صرف یروشلیم شہر کے لوگ بلکہ یروشلیم کے ارد گرد کے بھی لوگ جمع تھے۔ یہ چند سو یا چند ہزار نہیں، لاکھوں لاکھ، تاریخ میں کسی بھی بادشاہ کے استقبال کے لیے اتنی دنیا موجود نہیں تھی، اور تمام تاریخ دان اور جو علم الہیات کے ماہرین ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اس دور کے اندر یروشلیم شہر دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے میٹروپولیٹن شہر سے بھی زیادہ گنجان تھا، حتیٰ کہ داؤد اس شہر کی خوبصورتی، اس کا اتنی آبادی اور اس کے اندر بزنس کی، دولت کی ریل پیل، اور دنیا کے دوسرے ممالک سے لوگ یہاں آ کر کاروبار، یہ ساری خوشحالی بڑھوتری دیکھ کر زبور 122 کی تیسری آیت میں کہتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے اس کی آبادی بہت گنجان ہے۔ پنجابی میں ہم اس کو گاتے ہیں کہ تیری ساری وسو ہے ڈاڈی گھدی، کہ تیری ساری آبادی، یہ اتنا بڑا شہر تھا، اور کم از کم اس وقت اس شہر اور اس کے گرد و نواح میں کم از کم 12 لاکھ لوگ رہتے تھے۔ اور جب ان لوگوں نے سنا تو ہر ایک دوڑ کر اسے استقبال، یہ بہت بڑا رومی حکومت کو دہلا دینے والا، ہلا دینے والا ایک واقعہ تھا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ 19ویں آیت جو میں نے پڑھی ہے اس پر زور دیا کہ یہودی لیڈر جو تھے وہ سارے گھبرا گئے اور چلا کر کہا، آپس میں کہا، سوچو تو تم سے تو کچھ بن نہیں پڑتا، ایک جہان دیکھو، جہان زمانہ اس کا پیرو ہو چلا۔ یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اگر میڈیا ہوتا، اخباریں ہوتی، ٹیلی ویژنز ہوتے تو پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ جاتا کہ یہ کون سا بادشاہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، حیران کرنے والی بات، یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ ایک عجیب و غریب طور پر تھا۔ وہ کیسے؟ یروشلیم شہر صدیوں سے، اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل اس شہر میں آتے، صدیوں سے مشہور شہر تھا، یہ مرکز پوائنٹ تھا۔ بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کے بھی سینکڑوں سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم ملک صدق سالم سے ملتا ہے، اور سالم کا بادشاہ، اس کا ذکر آتا ہے۔ سالم شہر یروشلیم ہے، یہ بہت تاریخی شہر تھا، اور اس شہر کے اندر ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ تاریخ میں، ہسٹری میں بے شمار بادشاہ شاہانہ فوجوں کے ساتھ، رتھوں، گھوڑوں اور اپنے فوجیوں، جنگجوؤں کے ساتھ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جرنیل فتح کرنے کے بعد داخل ہوئے، اور ان کا اس طرح استقبال کیا گیا۔
आप बाइबल में पुराने नामे में पढ़ सकते हैं, जब दाऊद ने जाति जूलियत को मारा तो भी वो इसी तरह अपने जर्नैली लिबास में बिख्तर पहने रथ पर बैठे और इर्द गिर्द उसके सूरमा तलवारें और भाले लहराते नारे मारते उस शहर में उसका शाहाना इस्तकबाल हुआ और पूरी कौम यरूशलेम में निकलकर उसको वेलकम करती और नारे मारती थी। इतना उसका इस्तकबाल हुआ कि खुद साउल बादशाह भी घबरा गया कि मेरे लिए तो उन्होंने हजारों लेकिन दाऊद के लिए लाखों का जिक्र किया। तो यह शहर की तारीख थी कि इसमें हमेशा जब भी कोई बादशाह फतह करके निकलता था वो रथों और घोड़ों और फौजों के साथ आता और उसका इस्तकबाल होता। यीशु मसीह की ईवन के आमद से जिस्मानी पैदाइश के ज़हूर से पहले 300 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम यीशु की पैदाइश से 300 साल पहले इसी तरह इस यरूशलेम में फतह करके अपने रथों घोड़ों जंगजुओं के साथ दाखिल हुआ और इसी तरह उसका इस्तकबाल हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद यीशु की पैदाइश से चंद दहाइयां कबल रोमी साम्राज्य, रोमी जर्नैल भी इस शहर के अंदर इसी तरह इसी शाहाना इस्तकबाल से दाखिल हुए। लेकिन वो सब दाऊद समेत सब अपने घोड़ों पर, अपने जंगी रथों पर, अपने बिख्तर पहने, फौजी लिबास पहने, सरों के ऊपर फतह के ताज पहने, हाथों में भाले और तलवारें लहराते हुए फतह के साथ दाखिल हुए। लेकिन यह अपनी नौयत का अजीब वाकया था जो तारीख के किसी भी वेलकम से ज्यादा वेलकम करने वाला था। तारीख में कभी भी इतने लोगों ने किसी भी बादशाह, किसी भी जर्नैल, किसी भी फौज का इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं किया था। लेकिन हैरान कुन यह बात थी कि यह बादशाह ना तो तलवारें और भाले लेकर आ रहा था, ना वो जंगी घोड़ों पर या रथों पर सवार था, ना उसके साथ बड़े बड़े जंगजू फौजी जर्नैल थे, बल्कि लिखा है कि वो एक गधी के बच्चे पर सवार आ रहा था। तो भी इतना बड़ा इस्तकबाल कि उस वक्त की हुकूमतें हिल गई और चिल्ला उठी कि देखो तो तुमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता, एक जहान उसका पैरो हो चला। इतने बड़े शहर जो दुनिया के कारोबार का मरकजी हब था, सेंटर पॉइंट था, बिजनेस हब था, और इसमें सिर्फ इसकी 12 लाख की नफूज इसके गिरदो नवा की, वही नहीं बल्कि याद रखें ईद फसा का यह मौका था और ईद फसा पर दुनिया से लोग इस शहर में आते थे। तो इसका मतलब है इस शहर में बड़े बड़े मजहबी रहनुमा भी थे, दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग अपने खानदानों समेत, और कारोबारी हस्तियां भी थी, फौजी साम्राज्य भी थे। इसमें बेशुमार लाखों लाख लोग यीशु का इस्तकबाल करने के लिए हाथों में खजूर की डालियां लेकर उसका इस्तकबाल करने के लिए चिल्लाते हुए आ रहे थे, होशाना होशाना होशाना। यह अजीब वाकया यहूदी लीडरों को और उस दौर के साम्राज्य को दहला देने के लिए काफी था। लेकिन लोग हैरान थे कि यह कैसा बादशाह है जिसने कोई शहर फतह नहीं किया, किसी कौम पर चढ़ाई नहीं की, इसने कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन तो भी इसका फतहमंद यह वाहिद अपनी नौयत का बादशाह था जो फतह से पहले फतह का जश्न मनाने आ रहा था, क्योंकि वो फतह से पहले ही फाते हैं, वो किसी भी जंग को लड़ने से पहले फतहमंद खुदा है। लोग समझते हैं कि फतह करने के बाद यीशु मसीह फतह से पहले फतहमंद है, क्योंकि उसे पता था कि इस बड़े इस्तकबाल के चंद दिन बाद ही वो दुनिया की इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग को फतह करने को है। हुकूमतों, इख्तियारों, बदरूहों, अबलीस की फौजों, खुद अबलीस को पता था कि यह फतहमंद खुदा है जिसने बिलाखिर जंग जीतनी है, वो ऑलरेडी फतह का निशान लिए हुए है। ये यरूशलेम में उसका दाखला था और लोग चिल्ला रहे थे, होशाना 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 के नारे लगा रहे थे। अक्सर लोग यह समझते हैं कि होशाना का मतलब जो आगे लिखा है मुबारक है वो जो खुदावंद के नए हैं। होशाना
کا مطلب ہے اے خداوند اب بچا، اب وقت ہے ہمیں بچا، اس وقت ہمیں بچا۔ عبرانی لفظ ہاشا، ہاشا کا مطلب ہے سیو، اور نا جو انگلش میں ہم ناؤ بولتے ہیں اب، اس کا مطلب ہے ہوشانا، اے خداوند اب ہمیں بچا، اب ہمیں تیری ضرورت ہے۔ اور اس نبوت کا اطلاق زکریا 9 باب کے 9ویں آیت کے اس حصے پر ہوتا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں یسوع مسیح نے اپنا یہ دعویٰ بھی، جو متی ہم دیکھتے ہیں 11 باب کی 20 آیت میں یسوع مسیح کا ہے، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں بچاؤں گا، میں تمہیں نجات دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، مجھ سے سیکھو تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ یہ اس کا اطلاق، زکریا کی نبوت کا مڈل والا حصہ کہ وہ صادق ہے، نجات اس کے، وہ نجات دینے بچانے آیا ہے۔ یہ ہوشانہ کا مطلب ہے اے خداوند اب ہمیں بچا۔ اور یہ اپنی نوعیت کا تاریخ کا پہلا ایسا واقعہ تھا جس میں اس تاریخی شہر میں پہلی مرتبہ کوئی بادشاہ بغیر کوئی جنگ لڑے فتح مند ہو کر داخل ہو رہا ہے، اور وہ بھی گدھے کے اوپر، نہ کہ کسی جنگی گھوڑے یا رتھ کے اوپر، یعنی ہمبلنس، اس کی حلیمی، اس نے اپنی حلیمی سے جہان کو جیتا اور بچایا۔ لیکن یہ عجیب و غریب واقعہ یہودی لیڈروں کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا بڑا جم غفیر، اور ان کے دل اندر سے گواہی دے رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے، اور یروشلم میں یہ جو لوگ ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ شریعت کے جاننے والے، شریعت کے ماننے والے اور شریعت کے پورا ہونے کے منتظر اور نبوتوں کو سمجھتے تھے۔ یہ پوری دنیا سے عید فصح کے لیے اکٹھے جمع ہوئے تھے اس شہر کے اندر، اور ان سب لوگوں کو پتا تھا اس نبوت کا، اور ان یہودی لیڈروں کو بھی پتا تھا کہ یہ تو این وہ نبوت اور ایگزیکٹلی جیسا صدیوں سے قوم انتظار کرتی آ رہی ہے بادشاہ کے استقبال کا، یہ تو سب کچھ بالکل این اسی طرح ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، میرا اور آپ کا بادشاہ اتوار والے دن فتح کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوا، لیکن تو بھی وہ ہمبل تھا، حلیم تھا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں۔ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ اب بھی ہمیں ہمبل ہو کر حلیمی کے ساتھ بلاتا اور پکارتا ہے۔ لیکن بہت جلد یہی بادشاہ اب فتح مند رتھ کے اوپر فتح کے تاج کے ساتھ آئے گا، تب اس کے منہ کی تلوار سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ تب لوگ کہیں گے کہ ہمیں اس کی نگاہوں سے، اس کے سامنے سے، اس کے کلام سے بچا لو۔ بچنے کا وقت اب ہے۔ وہ بادشاہ آپ کی اور میری زندگی میں آ رہا ہے، لیکن اس کی آمد کا ایک اور دن اٹل ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا، اور وہ ہے خداوند کا دن، جس کے بارے میں ہم مکاشفہ میں بھی دیکھتے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے۔ ابھی تو ہوشانہ کے نعرے ہم لگا سکتے ہیں اور لگانے کا وقت ہے۔ ابھی تو ہم ہوشانہ کہنے کو مجاز ہے کہ اے خداوند اب بچا لے، لیکن اس میں ایک حصہ ہمارا ہے کہ کیا ہم بچنے کے لیے بھی تیار ہیں یا نہیں، یا پھر ہم اپنی پرانی زندگی میں اور زندگی کی خواہشوں میں غرق ہیں۔ کیا ہم نے اپنے جسم کے لیے تو محنت کی، کیا ہم نے اپنی روح کے لیے محنت کی ہے؟ عزیزو، وہ آنے والا ہے دوبارہ، لیکن ابھی تک اس کی ہوشانہ کی پکار ہمیں بچنے کا موقع دے رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس پکار کے بعد اب وہ شاہانہ طور پر، فتح مند خداوند کے طور پر انصاف کرنے آئے۔ پہلے وہ دعوت دینے، صلح کا پیغام دینے آیا۔ لوکا کی انجیل میں جب وہ اس کی پیدائش کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ فرشتے
اس کی آمد پر ظاہر ہوئے آسمانی گروہ اور وہ یہ پکارتی تھی کہ عالم بالا پر ہوشانا، اور آدمیوں میں ان کے درمیان جن سے وہ راضی ہے صلح. ابھی وہ صلح کا شہزادہ آپ کو اور مجھے اور دنیا کی بے شمار قوموں کو صلح اور سلامتی کی دعوت دیتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر، یسوع کا جوا صرف اٹھانے کے لیے فیصلہ مشکل ہے، لیکن جب اٹھا لیں گے تو پھر آپ کی جانیں آرام پائیں گی، ہر طرح کا بوجھ اتر جائے گا. وہ اسی لیے چلا رہے تھے، خداوند اب ہمیں بچا، اب ہمیں غلامی سے بچا، اب ہمیں پریشانیوں سے بچا، دکھوں سے بچا، تکلیفوں سے بچا، اندر کے بوجھوں اور سٹریس سے بچا، گناہوں سے بچا، ہمیں سامراج سے بچا. اور آج بھی انسان کو انہی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی انسان گناہ اور خواہشوں کی غلامی کے اندر ہے. ابھی سب بچ سکتے ہیں، لیکن جب وہ بطور منصف آئے گا تب پھر انسان تو کیا دنیا کی بادشاہتیں بھی نہ بچ سکیں گی. یاد رکھیں کہ میرا اور آپ کا بادشاہ آنے والا ہے. ابھی تو ہم صرف رسم کے طور پہ نعرے لگا رہے ہیں ہوشانا کے. اچھا ہے کہ ہم دل سے نعرے لگائیں، ہوشانا، اے خداوند آ اور ہمیں بچا. ہمارے دل کے یروشلم میں ہم نے بے شمار بادشاہتوں کو ویلکم کیا ہوا ہے، لیکن کیا آپ نے اپنے دل کے یروشلم میں اس حقیقی منصف کو بطور بادشاہ ویلکم کیا؟ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اسی کے نام کو ہوشانا پکارے. ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ منصف کے طور پہ آئے گا، تب ہمیں کوئی نہ بچا سکے گا. ابھی وقت ہے کہ جب وہ آئے تو ہم ابھی سے خود کو تیار کر کے فتح مند خداوند کے ساتھ فتح میں داخل ہو جائیں. آپ پہلے سے فاتح ہیں، جیسے یسوع کے داخلہ سے پہلے اسے پتا تھا کہ وہ فتح پا چکا ہے، وہ فتح مند ہے، وہ فتح مند ہو کر آیا، اور اس کے دشمنوں کو بھی پتا تھا. اس طرح اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کے دل میں یہ ایمان ہے، ہونا چاہیے کہ ہاں ہم فتح مند ہیں. جب وہ آئے گا تو ہم فتح کے نعروں کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے. یہ فیصلہ آج پام سنڈے کے دن آپ کا اپنا ہے کہ آپ حقیقی طور پر اس کو ہوشانا کا نعرہ لگاتے ہوئے دل سے کہتے ہیں کہ اے خداوند ہمیں دنیا کی فکروں اور دنیا کی حکومتوں اور غلامیوں سے بچا. اب وقت ہے، آج کا وقت ہے. ہوشانا، اے خداوند اب بچا. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.